हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे, एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं आपके फेवरेट सिलसिला नॉवल तेरा फंसू ही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 31, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चलते हैं नॉवल की तरफ। इस्लामाबाद में रात अपने पर फैला चुकी थी। साहिर ऑफिस से आने के बाद शावर लेकर टॉवल से बाल पोंछता हुआ बाथरूम से निकला था जब साइड टेबल पर पड़े फ़ोन ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाई। वो टॉवल एक जानिब काउच पर फैलाता, नम बालों में उंगलियां चलाता फ़ोन की जानिब बढ़ा। स्क्रीन पर जाना पहचाना नंबर जगमगाता देखकर उसने कॉल रिसीव की थी। हेलो। फ़ोन कान से लगाता हुआ वो ड्रेसिंग मिरर के सामने आया। हाँ साहिर, जुनैद बात कर रहा हूँ। तुमने एक सीसीटीवी फुटेज का कहा था तो वो मिल गई है मुझे। काम तो थोड़ा मुश्किल था लेकिन हो गया है बिलाखिर। मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ फुटेज, चेक कर लो। फ़ोन के पार कोई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। जवाबन साहिर ने तशक्कुर भरे चंद अल्फाज अदा करते हुए कॉल काटी। चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद फ़ोन पर नोटिफिकेशन बेल सुनाई दी थी। साहिर का बाल ब्रश करता हाथ रुका। हेयर ब्रश एक जानिब रखते हुए उसने फ़ोन उठाकर वीडियो खोली थी। ड्रेसिंग टेबल से पुश लगाए आंखें सिकोड़ कर वो अब पूरी तवज्जो से वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। शिट, तो इस सारी कार्रवाई के पीछे तुम्हारा हाथ था मिसेस समन। तुम्हारे हसद और जलन ने दानी की पूरी दुनिया तहस नहस कर दी और तुम्हारी हसद की आग अब तक ठंडी नहीं हुई। इस वीडियो से ये बात तो क्लियर हो गई कि मेरी और दानी की वो गलत तस्वीर बनाने और अदन तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम थी, क्योंकि उस रात तुम्हारे अलावा उस घर में और कोई नहीं आया था। और वापसी के वक्त तुम्हारे चेहरे की वो शातिराना मुस्कुराहट। लेकिन ये सब क्यों किया तुमने आखिर? तुम्हें क्या हासिल हुआ इस सब से? क्या अदन? ओह गॉट इट। यकीनन ये सब अदन को पाने के लिए किया गया और सब कुछ प्री प्लान था, वरना उस मैरिज हॉल में अदन ने दानी का हाथ छोड़ते ही तुम्हें क्यों अपनाया? वो इतना श्योर कैसे था कि तुम उससे शादी से इनकार नहीं करोगी? यकीनन पहले से उसे उम्मीद दिलाई गई थी, तभी तीर निशाने पर लगता देखकर तुमने फ़ौरन अदन को सौंप दिया। किस कदर घटिया और खुदगर्ज लड़की हो तुम। ये सब करके भी चैन नहीं मिला जो फिर। फ़ोन की स्क्रीन पर दोबारा चलती इस वीडियो पर नज़र जमाए साहिर के दिमाग में तमाम कड़ियाँ जुड़ती जा रही थी। मुझे ये वीडियो जाकर दानी को दिखानी चाहिए। एटलीस्ट उससे तो यकीन हो कि वो तस्वीर मैंने नहीं बनाई थी। अदन दिमाग में ये सोच आते ही उठा था। अब उसका रुख कमरे से बाहर की जानिब था। दानी, क्या कर रही हैं? मुझे आपको कुछ दिखाना है। दानी को मसरूफ़ देखकर साहिर ने उसे मुखातिब किया था। जो भी दिखाना है बाद में दिखाना, अभी खाना लग चुका है और खाने को इंतज़ार नहीं कराते। जल्दी से बैठो, बहुत भूख लग रही है मुझे। दानी ने प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर रखते हुए उसके हाथ से फ़ोन भी लेकर एक जानिब रख दिया। साहिर ने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली, फिर खाने के बाद उससे बात करने का इरादा करते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया। डाइनिंग टेबल पर अब सिर्फ चम्मच के प्लेट से टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोनों लफ्ज़ बज़ाहिर वहाँ मौजूद थे, लेकिन जहन कहीं और उलझे हुए थे। खाना खाते खाते साहिर की निगाह दानी की जानिब उठी, जो हाथ में चम्मच पकड़े खुद किसी और ही दुनिया में गुम थी। दानी, दानी। साहिर ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो चौंकी। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही आप? उसके उलझे से अंदाज को नोट करते हुए साहिर ने सवाल किया था। नहीं, बस ऐसे ही। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए वो प्लेट पर झुक गई। कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, आप शेयर कर सकती हैं। साहिर का लहजा नरम था। दानी कितने ही पल उसे यकटक देखे गई। तुमसे एक बात पूछूं? दानी का लहजा बहुत अजीब सा था, जिस पर साहिर ठिठक सा गया। पूछे। वो हमतंगोश था कि दानी की सारी उलझनें सुलझाना वो अपना फ़र्ज़ समझता था। मैंने सुना है मर्द अपनी ज़िंदगी में मौजूद औरतों के हवाले से बहुत पॉसेसिव होता है। अपनी माँ, बहन, बेटी और ख़ास तौर पर बीवी के साथ वो किसी गैर मर्द का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। चम्मच प्लेट में रखते हुए दानी ने नज़रें सामने रखे गुलदान पर मरकूज़ की थी। साहिर ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा था, जैसे इस बात का मकसद ना समझ पाया हो। क्या कभी तुम्हारे जहन में ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बीवी माजी में
کسی اور شخص سے منسوب رہی ہے، کسی اور کے نکاح میں رہی ہے؟ کبھی اس خیال نے ستایا نہیں کہ نہ جانے اس کے ساتھ میرا رشتہ کیسا اور کس نوعیت کا تھا؟ کبھی اس بات نے، اس سوچ نے تمہیں تکلیف نہیں دی کہ میں نے نہ جانے کتنی بار عدن سے محبت کا اظہار کیا ہوگا، اس کے ساتھ جینے کے خواب دیکھے ہوں گے؟ اور دانین، وہ اذیت بھرے لہجے میں کہتی چلی جا رہی تھی جب ساحر کے جانحانہ انداز میں ٹوکنے پر اسے رکنا پڑا۔ ساحر کو اس کی آنکھوں میں زخمی پن سا دکھائی دیا تھا۔ پہلے اسے شک تھا کہ شاید دانین نے شاپنگ مال میں اس کی اور سمن کی گفتگو سنی تھی، لیکن آج یقین ہو چلا تھا کہ یہ سچ تھا۔ وہ سب سن چکی تھی اور شاید اپنے سگے رشتے کے منہ سے اپنے لیے یہ سن کر اسے شدید دھچکا لگا تھا، تبھی وہ اسی فیس سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ ساحر کے ٹوکنے پر دانین آنکھوں میں ابھرتی نمی کو چھپانے کے لیے لب کاٹتی سر جھکا گئی تھی۔ ساحر کو اس وقت ترس آیا تھا اس پر۔ ادھر دیکھیں میری طرف، اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے ساحر نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جواباً وہ آنسو ضبط کرتی ایک نظر اسے دیکھ کر پھر نظریں جھکا گئی تھی کہ آنسو کسی بھی پل پلکوں کی باڑ توڑنے کو تیار تھے۔ دانین، کیا ہم ماضی کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے ہاتھ کے لمس سے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ نرم انگلیوں سے، نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سے اس کی دلی کیفیت آیا تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا، مرد اپنی زندگی میں موجود عورتوں، خصوصاً اپنی بیوی کے لیے بہت پوزیسو ہوتا ہے، لیکن یہی ایک رشتہ ہے جسے نبھانے کے لیے سب سے زیادہ بھروسے اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس راہ کو کریدتے ہوئے ہم اپنا آج اور اپنے مستقبل کی خوشیوں کو خراب کریں گے تو ہم سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں آپ شاپنگ مال میں میری اور اپنی اس کزن کی ساری گفتگو سن چکی ہیں۔ اگر وہ سب آپ نے سنا تو یقیناً میرا جواب بھی سنا ہوگا۔ میرے لیے دوبارہ یہ بات دہرانے میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ کے ماضی سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں یہ یاد نہیں رکھنا چاہتا کہ آپ نے اپنے اور عدن کے حوالے سے کیا خواب دیکھے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اب آپ اپنی ان آنکھوں میں میرے اور اپنے خواب سجائیں، باقی ہر چیز بھول جائیں۔ اینڈ بلیو می، میں آپ کو آپ کے ماضی کے حوالے سے کوئی تانا نہیں دوں گا، کبھی ٹونٹ نہیں کروں گا، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ جب مجھے آپ پر بھروسہ ہے تو یوں ایروں غیروں کی باتوں میں آ کر اپنا دل مت جلائے کریں۔ اب بے فکر ہو کر کھانا کھائیں۔ میرا کھانا بھی ٹھنڈا کروا دیا، دھیمے مگر برے سے لہجے میں کہتا وہ اس کے دل سے تمام تر خدشات مٹا گیا تھا۔ تھینکس۔ دانین کا دل تشکر سے بھر گیا تھا۔ وہ پرسکون ہوتی کھانا کھانے لگی تھی۔ تمہیں کچھ دکھانا تھا نا، دکھاؤ۔ اور کھانے کے بعد برتن سمیٹتے ہوئے دانین کو اچانک یاد آیا تو وہ اسے مخاطب کر گئی۔ ہاں نہیں، ایکچولی ایک مزے کی فنی ویڈیو سامنے آئی تھی تو بس وہی دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن اب مل نہیں رہی ویڈیو۔ ساحر نے اس وقت اسے ٹالنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ سمن کے منہ سے اپنے لیے زہر بھرے الفاظ سن کر ہی وہ اتنے دن سے ڈسٹرب تھی۔ سمن کی حقیقت منکشف کرتی وہ ویڈیو دیکھ کر شاید وہ دوبارہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتی، تبھی فی الحال ساحر نے ویڈیو نہ دکھانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ دانین کندھے اچکاتی کچن میں جا چکی تھی۔ ساحر بھی اپنی جگہ سے اٹھتا فون لے کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ آفس سے چھٹی کا مزہ لیتی لاؤنج میں پڑے صوفے پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی جب باہر ساحر کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ دانین نے حیران ہو کر دیوار کی گھڑی کی جانب دیکھا۔ ساحر عموماً لیٹ آتا تھا، لیکن آج عصر کے وقت ہی واپس آ گیا تھا۔ دانین کتاب ایک جانب رکھتی لاؤنج کے دروازے تک آئی، تب تک ساحر بھی گاڑی لاک کرتا اندر کی جانب آ رہا تھا۔ دانین کو دروازے پر دیکھ کر وہ رکا۔ آپ آفس نہیں گئی آج؟ ساحر کے لہجے میں حیرت تھی، کیونکہ صبح جب وہ آفس کے لیے نکلا تھا تب دانین بھی ریڈی تھی آفس کے لیے۔ نہیں، جس ڈرائیور نے مجھے پک کرنا تھا اس کا رستے میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ آ نہیں سکا، اس لیے میری بھی چھٹی ہو گئی۔ دانین نے اس وقت اپنے گھر ہونے کی وجہ بتائی۔ اوہ، اگر آپ کو کوئی ایشو نہ ہو تو میں آپ کو ایک پک اینڈ ڈراپ سروس دے سکتا ہوں۔ بیگ ایک جانب رکھتے ہوئے ساحر اب کا فلنکس کھول رہا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، کمپنی کی طرف سے یہ سروس ہے، تمہیں خواہ مخواہ مزاحمت ہوگی۔ دانین گلاس سے پانی لیے اس کی طرف چلی آئی۔ نامحسوس انداز میں ہی وہ ساحر کے بہت سے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی تھی۔ اب دانین کی بات پر ساحر نے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟
دانین نے اسے بات کرتے ہوئے بار بار پیشانی مسلتے دیکھا تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد ہے، اسی لیے جلدی گھر آ گیا۔ وہ اب شوز اتار کر ہاتھ میں پکڑے کمرے کی جانب بڑھا۔ چائے بنا دوں؟ دانین نے پیچھے سے سوال کیا تھا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے چائے کا، بس تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ ساحر فریش ہونے چل دیا۔ وہ فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا تو دانین کو اپنے روم میں موجود پایا۔ کوئی پین کلر دوں؟ وہ فکر مندانہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ساحر اس کی پریشانی پر ہلکا سا مسکرایا۔ میں پین کلر نہیں لیتا۔ ماں جی نے بچپن سے ہی ہم سب بہن بھائیوں کو ان معمولی تکالیف پر کبھی میڈیسن نہیں لینے دی۔ بقول ان کے ذرا سی تکلیف پر ٹیبلٹ لینے سے جسم ان ٹیبلٹس کا عادی ہو جاتا ہے۔ ماں جی کے پاس سر درد کا ایک ہی علاج تھا اور وہ تھا سر دبانا۔ جس کے بھی سر میں درد ہوتا وہ ماں جی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا اور ماں جی کی نرم انگلیوں کا لمس کب سر درد بھگا دیتا پتہ تک نہ چلتا تھا۔ ہماری عادتیں بگاڑنے میں زیادہ ہاتھ ماں جی کا ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ساحر کے لہجے میں اور انداز میں انوکھی محبت کی جھلک تھی۔ دانین ایک پل کو خاموشی ہو گئی۔ آپ ٹینشن مت لیں، معمولی سا سر درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تکیہ ٹھیک کر کے لیٹتے ہوئے ساحر نے اس کی فکر کو کم کرنا چاہا تھا، جبکہ وہ خود بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ جب تک کوئی سر نہیں دبائے گا اس کا سر درد جائے گا نہیں۔ اس لمحے اس نے ماں جی کے بعد طارق کو شدت سے مس کیا تھا کہ ایسے لمحات میں وہی یہ کام کرتا تھا۔ میں سر دبا دوں تمہارا؟ قدرے جھجکتے ہوئے دانین نے گویا اجازت چاہی تھی۔ ساحر جو آنکھوں میں ہوتی جلن کے باعث آنکھیں بند کر چکا تھا، اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو کنفیوز سی کھڑی تھی۔ دانین کے رویے میں آتا بدلاؤ خاصا حیران کن لیکن خوشگوار تھا۔ جی ضرور، بہت شکر گزار ہوں گا آپ کا، وہ مسرور سا کہہ کر آنکھیں پھر بند کر گیا۔ دانین دھیمے قدموں سے آگے بڑھتی بیڈ کے ایک جانب ٹک گئی۔ اس کی ہتھیلی کے لمس نے تپتی پیشانی کو ٹھنڈک بخشی تھی۔ ساحر پرسکون سا اس کی قربت محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کے تیکھے نقوش کو تکتے تکتے کب دانین کی دھڑکنوں کی لے بدلنے لگی وہ خود بھی نہ جان سکی۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اب سادہ سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز سا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مگن تھا جب دروازے پر دستک سنائی دی۔ آ جائیں دانین۔ وہ جانتا تھا ملازمہ کام ختم کر کے جا چکی ہے اور آنے والی یقیناً دانین تھی، تبھی اجازت دے گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی، پھر دانین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چند مخملی باکسز تھے۔ تم فری ہو؟ کچھ بات کرنی تھی مجھے۔ دانین نے اسے مصروف دیکھا تو آگے بڑھنے سے پہلے پوچھنا مناسب سمجھا۔ جی آئیے۔ ساحر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فائل سیو کی۔ باقی کا کام بعد پر چھوڑتا وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرنے لگا تھا۔ کہیے۔ لیپ ٹاپ ایک جانب رکھتا وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جانتا تھا کوئی ضروری بات کی وجہ سے ہی وہ آئی ہوگی، ورنہ اس وقت وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ ساحر، اس دن تم نے پوچھا تھا نا کہ کیا ہم اپنا ماضی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، تو اس سراری کیفیت میں دونوں ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے وہ بات کرتے کرتے رکی۔ آپ جو کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہہ سکتی ہیں۔ ساحر کا انداز حوصلہ افزا تھا۔ دانین نے گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہم ماضی کو بھول کر اپنے آج اور آنے والے کل کے بارے میں سوچیں، ان لمحات کو خوبصورت بنائیں۔ گزرا ہوا کل بھلا دینا چاہتی ہوں میں۔ ماضی میں میرے ساتھ جو ہوا، جس نے کیا جو بھی اس کا سب کا ذمہ دار تھا، میں یہ سب سوالات اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہتی ہوں۔ اب تک ہر چیز کے لیے تمہیں مورد الزام ٹھہراتی آئی ہوں، لیکن قدرت نے ایک چیز مجھے بڑی اچھی طرح سمجھا دی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ میری قسمت میں لکھا تھا اور ایسا ہی ہونا تھا۔ اس رات تم نے نہ آتے تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا۔ قسمت کے لکھے سے آج تک کوئی لڑ نہیں پایا تو فضول میں لکیر پیٹنے کا فائدہ۔ اس لیے میں اب تم سے جڑے اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ہم دونوں بھی دلوں سے ساری کلفتیں، ساری ناراضگیاں اور نفرتیں مٹا کر نارمل کپلز کی طرح رہیں۔ معلوم نہیں اور کتنی زندگی باقی ہے، لیکن میں اپنی آنے والی زندگی کے ہر پل میں تمہارے ساتھ ڈھیروں خوشیاں کشید کرنا چاہتی ہوں، لیکن
بات کرتے کرتے وہ پھر رکی تھی۔ ساحر جو اس کے لبوں سے آزاد ہوتے ان الفاظ میں کھویا تھا، اس کی ادھوری بات پر چونکا، لیکن وہ اس لیکن کے بعد کا جواب جاننے کا متمنی تھا۔ میری ایک بات مانو گے؟ دانین نے صاحب کا جملہ مکمل کیے بغیر سوال کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کبھی آپ کو کسی بات کے لیے انکار کر سکتا ہوں؟ مقابل کی طرف سے سوال کے بدلے سوال آیا تھا۔ دانین نے مزید کچھ کہنے کی بجائے وہ مخملی باکسز اس کی جانب بڑھائے۔ یہ میرے سب زیورات ہیں جو میری مما کے تھے، وہ بھی، اور جو سسرال کی طرف سے شادی پر ملے وہ بھی۔ ان کے علاوہ میرے اکاؤنٹ میں بھی ایک خطیر رقم پڑی ہے، اور لاہور میں خاصا بڑا گھر بھی ہے جسے اگر سیل کریں تو ہمارے پاس ایک بڑی اماؤنٹ جمع ہو سکتی ہے۔ وہ اسے اپنے اثاثات گنوا رہی تھی۔ ساحر نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں یہ سب؟ اور یہ زیورات میں کیا کروں ان کا؟ مجھے کیوں دے رہی ہیں آپ؟ وہ اب تک دانین کی باتوں کا مقصد نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں چاہتی ہوں یہ زیورات بیچ کر اور میرے اکاؤنٹ میں موجود رقم کو ملا کر تم کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر لو۔ دانین نے بالآخر مدعے کی بات کر ہی دی تھی، اور جب ساحر اس کی بات کی تہہ تک پہنچا تو پیشانی پر ان گنت بل واضح ہونے لگے۔ دیکھو، ہمارے اس رشتے میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے، یا جو چیز مجھے تم سے بدگمان کرتی ہے، وہ تمہاری جاب ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں بتانا چاہتے تو کہ تم کیا کرتے ہو، اٹس اوکے، لیکن تم یہ جاب چھوڑ کر اپنا بزنس بھی تو شروع کر سکتے ہو۔ شروع میں مشکل ہوگی، لیکن ہمت کرنے سے سب کچھ سیٹل ہو جائے گا۔ اگر مزید پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میں… وہ اپنی ہی رو میں نہ جانے کیا کیا کہتی جا رہی تھی۔ جب ساحر کے چہرے کے تاثرات پر نظر پڑی تو اسے ٹھٹک کر خاموش ہونا پڑا۔ یہ زیورات جا کر واپس اپنی الماری میں رکھ دیجیے، کسی اور وقت کام آئیں گے۔ ساحر کا لہجہ سپاٹ سا تھا، چہرے پر بھی سرد مہری چھا گئی تھی۔ لیکن ساحر… دانین جانتی تھی کہ اس کی جانب سے ایسی ہی کسی ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، تبھی وہ ذہن میں بہت سے ڈائلاگز ترتیب دے کر آئی تھی۔ اس معاملے پر میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا دانین، بہتر ہوگا کہ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ ساحر کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے دانین کی یہ بات بہت ناگوار گزری ہے۔ تم نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ تم میری کسی بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ دانین آج ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی، سوائے اس ایک بات کے، اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ ساحر نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ دانین کتنے ہی پل اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا پھر سے لیپ ٹاپ پر اٹھا چکا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بہت سوچ سمجھ کر دانین نے یہ نکتہ اٹھایا تھا۔ ساحر نے اس کے عجیب سے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑے ناقابل فہم سے تاثرات تھے، اور بات کرنے کا انداز عجیب تر۔ جب ہم ہنی مون پر گئے تھے، تب وہاں ایک رات تم نے مجھے سوتا ہوا سمجھ کر محبت کا اظہار کیا تھا۔ یہ اقرار کیا تھا کہ تمہیں پہلی ملاقات میں ہی مجھ سے محبت ہوئی تھی۔ میں اس وقت سو نہیں رہی تھی، تمہارا ہر لفظ سنا تھا میں نے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی یاد دہانی کروا رہی تھی، لیکن اس وقت ان لمحات میں یہ یاد دہانی کروانے کا مطلب… ساحر کو یہ بات الارمنگ لگی تھی۔ اس سب کا یہاں کیا ذکر؟ وہ دل میں اٹھتے سوال کو زبان دے کیا… میں آج جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں میں زیادہ عزیز ہوں یا تمہاری جاب؟ وہ اسے چوائس کا حق دے رہی تھی شاید۔ آپ کا میری جاب کے ساتھ کیا مقابلہ دانین؟ بیوقوفی والی باتیں مت کریں۔ ساحر اسے ڈپٹتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا کہ وہ جانتا تھا بحث کرنے سے بات مزید بڑھے گی، اس لیے منظر سے ہٹ جانا بہتر تھا۔ بیوقوفی کی باتیں نہیں ہیں یہ۔ دانین نے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسے بازو سے تھام کر جارحانہ انداز میں اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ ساحر اس کا اس روپ پر حیران ہوا۔ آج تمہیں ویسا کرنا ہوگا ساحر۔ اگر تمہیں اپنی جاب اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تم کس کا انتخاب کرو گے؟ وہ ضدی لہجے میں اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ دانین، میرا دماغ خراب مت کریں، کہا نا مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اپنے اشتعال پر قابو پاتا ضبط سے کہہ گیا۔ لیکن مجھے کرنی ہے بات، مجھے جواب چاہیے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں کس مقام پر ہوں، میری کیا حیثیت ہے تمہارے نزدیک، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟
دانین کا انداز اٹل تھا، جیسے آج جواب لیے بنا وہ وہاں سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ ساحر نے لب بھیج کر اسے دیکھا تھا۔ جواب جاننا چاہتی ہیں نا آپ؟ تو سنیں۔ ہاں، محبت کرتا ہوں میں آپ سے، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی حد سے گزر سکتا ہوں، لیکن میری جاب میرا جنون ہے، اور اگر محبت اور جنون میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو میرا انتخاب ہمیشہ میرا جنون ہوگا۔ آپ سے محبت اپنی جگہ، لیکن اپنی جاب پر میں آپ جیسی ہزاروں محبتیں قربان کر سکتا ہوں۔ آپ لاکھ عزیز صحیح، لیکن میری اولین ترجیح میری جاب رہے گی۔ مل گیا جواب؟ اب بہتر ہوگا آئندہ اس حوالے سے کوئی سوال لے کر میرے پاس مت آئیں آپ۔ چبا چبا کر ہر لفظ کہتا وہ دانین کی پھیکی پڑتی رنگت کو نظر انداز کرتا جا چکا تھا، جبکہ وہ جیسے یہ خوشگمانی تھی کہ اپنی محبت کا واسطہ دے کر وہ ساحر سے اپنی بات منوا لے گی، اس کی ساری خوش فہمیاں ہوا ہو چکی تھیں۔ بے وقتی کا احساس اس قدر شدید تھا کہ اسے اپنے وجود کا بوجھ اٹھانا مشکل ترین امر لگنے لگا۔ گرنے کے سے انداز میں نیچے بیٹھتی وہ ہر پل بڑھتی اذیت کے حصار میں تھی۔ کانوں میں بار بار ساحر کی آواز گونج رہی تھی، تکلیف دہ آواز۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ISI ہیڈ کوارٹر کی جانب بڑھ رہا تھا جب سیل فون کی بجتی رنگ ٹیون پر چونکا۔ آنکھوں سے گوگلز اتارتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے جینس کی جیب سے فون نکالا تو اسکرین پر کوئی انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ ساحر کی آنکھیں سکڑی۔ اس وقت اسے بہت ضروری کام تھا، تبھی کال ریسیو کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ مرر ڈور کی جانب بڑھا۔ ہاتھ دروازے کی جانب بڑھایا ہی تھا جب پھر سے بجتے فون نے اس کا موڈ خراب کیا۔ ہیلو، فون کان سے لگاتے ہوئے کوف سے کہا گیا تھا۔ دوسری جانب چند پل کی خاموشی چھائی رہی۔ اگر زبان ساتھ نہیں دے رہی بات کرنے کی تو فون کیوں کیا ہے؟ مقابل کی خاموشی پر جھنجھلاہٹ کے باعث ساحر کا لہجہ بگڑا۔ سنا ہے بہادر، نڈر، خطروں سے کھیلنے والا ISI ایجنٹ میجر ساحر لغاری، جو کسی بات سے نہیں ڈرتا تھا، اب اس کی زندگی میں بھی ایک کمزوری آ چکی ہے۔ دوسری جانب سے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا گیا تھا۔ ساحر اس آواز پر چونکا۔ کون ہو تم؟ پیشانی پر بل پڑے۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ کہا تھا نا میں واپس ضرور آؤں گا میجر صاحب۔ دیکھو کتنا پابند ہوں میں اپنے وعدے کا، تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کروایا نا میں نے؟ دوسری جانب موجود شخص کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ سنجے ورما۔ ساحر کے لبوں سے بے یقینی بھرے الفاظ برآمد ہوئے۔ اس شخص کا لب و لہجہ، بات کرنے کا انداز، اس کی یہ آواز اور مکروہ ہنسی، ہاں یہ وہی تھا، سنجے ورما۔ یادداشت اچھی ہے تمہاری میجر، اور پسند اس سے بھی اعلیٰ، ماننا پڑے گا۔ کمزوری ڈھونڈی بھی تو اتنی خوبصورت۔ سوچو اگر کسی کمبخت کا دل تمہاری اس خوبصورت سی کمزوری، اوپس سوری، میرا مطلب تمہاری اس خوبصورت سی بیوی پر آ گیا اور اس نے تمہاری بیوی کو اغوا کر لیا تو؟ سنجے ورما کا لہجہ محظوظ کن تھا، یوں جیسے وہ اس ٹیلی فون گفتگو سے بے حد لطف اندوز ہو رہا ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، ساحر مٹھیاں بیچتے ہوئے غرایا۔ پیشانی کے بل گہرے ہوئے تھے، آنکھوں سے سختی جھلکنے لگی تھی، ایک دوسرے میں سختی سے پیوست لب، ماتھے کی ابھرتی نسیں اور سرخ پڑتی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ اس وقت ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ ارے غصہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ بکواس تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو تعریف کر رہا ہوں تمہاری بیوی کی۔ ویسے لائٹ پنک کلر بہت جچتا ہے اس پر، ہے نا؟ سنجے ورما ساحر کی کیفیت سے حز اٹھا رہا تھا، جیسے وہ براہ راست ساحر کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کر رہا ہو۔ ڈور نوب پر ساحر کی گرفت سخت ہوئی۔ ذہن میں صبح کا منظر ابھرا جہاں وہ لائٹ پنک کلر کے لباس میں خفا خفا سی گھر سے نکلنے کو تیار تھی۔ اس کا مطلب سنجے ورما ہوا میں تیر نہیں چلا رہا تھا، یقیناً اس وقت وہ اس کے آس پاس تھا، اس لڑکی کے قریب جو ساحر لغاری کی کمزوری تھی۔ ساحر نے آنکھیں بند کی، کن پٹی مسلتے ہوئے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ جب آنکھیں کھولیں تو آنکھوں میں سرخ ڈورے سے تیرتے نظر آئے، چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی طاری تھی۔ دیکھو سنجے ورما، جو بھی معاملہ ہے مجھ سے ڈیل کرو، مرد ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو، میری فیملی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چبا چبا کر ہر لفظ ادا کر رہا تھا۔ فیملی تو درمیان میں آ چکی ہے۔ وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا تم نے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو ہماری اس جنگ میں تمہاری فیملی کو لانا بھی جائز ہے۔
بہت فخر ہے نا تمہیں اور تمہاری ISI کو کہ تم لوگ اپنے ہم وطنوں کو بچاتے ہو، ان کی حفاظت کرتے ہو۔ تو چلو ایک آزمائش ہو جائے، اب اپنی بیوی کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ تمہاری بیوی تم سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے اور مجھ سے فقط آدھے منٹ کی دوری پر۔ دیکھتے ہیں کتنے قابل ہو تم۔ آدھے گھنٹے میں بچا سکتے ہو اسے تو بچا لو، ورنہ۔ سنجے ورما نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ساحر کا خون کھول اٹھا تھا، آنکھیں سختی سے میچے کن پٹی مسلتے ہوئے وہ شاید فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت کیا کرے۔ آنکھیں کھولیں تو ان میں قطعی پن نظر آیا، گویا فیصلہ ہو چکا ہو۔ دروازے کے ہینڈل پر رکھا اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوا، اگلے ہی پل وہ پلٹ کر تیز قدموں سے چلتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، ساتھ ہی کوئی نمبر ڈائل کیا، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ پک اپ دا کال۔ مسلسل گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ 5ویں بار ٹرائی کرنے پر بالآخر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ایسی کون سی آفت آ گئی ہے جو بار بار فون کیے جا رہے ہو؟ جب کال ریسیو نہیں کی جا رہی تو یہ بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے نا کہ اگلا بندہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب سے کڑوے سے لہجے میں کہا گیا تھا۔ کہاں ہیں آپ اس وقت؟ ساحر نے اس کی بات اور انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جہاں بھی ہوں میں، لہجہ سرکشی لیے ہوئے تھا۔ ساحر نے لب بھیجے۔ دانی، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، بحث کرنے کے بجائے صاف صاف بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ ساحر کا لہجہ سرد تھا۔ عام حالات میں شاید وہ کبھی اس لب و لہجے میں اس سے مخاطب نہ ہوتا، لیکن اس وقت اس کا موڈ حد درجہ خراب تھا۔ ایک تو پہلے ہی پرسوں رات کی وہ بحث، اس کے بعد دانی کی ناراضگی، اور اب سنجے ورما کی یہ کال۔ دانی کی فکر میں پاگل ہو رہا تھا وہ، اور وہ بے وقوف لڑکی خود نہیں جانتی تھی کہ اس کی جان شدید خطرے میں ہے۔ آفس کے قریب ویفلز کافی شاپ میں موجود ہوں۔ وہ شاید اس کے لہجے سے خائف ہو گئی تھی، تبھی بتا گئی۔ فوراً سے پہلے وہاں سے نکلیں اور اپنے آفس پہنچیں، میں بھی کچھ دیر تک وہیں پہنچا ہوں۔ ساحر نے حکم سنایا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ تم ایسے کیوں بات؟ دانی نے گویا احتجاج کرنا چاہا تھا، لیکن ساحر نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بحث بات کے لیے اٹھا رکھے دانین، ابھی آپ سے جتنا کہا ہے اتنا کریں، 1 سیکنڈ کی بھی دیر کے بغیر اس کافی شاپ سے نکلیں۔ ساحر کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ دوسری جانب چند پل کی خاموشی چھائی۔ اوکے، سپاٹ سے انداز میں کہہ کر فون کاٹ دیا گیا۔ ساحر نے تاریخی اسکرین کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی، پھر فون ڈیش بورڈ پر ڈالا اور ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ جی دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی اور آپ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ کیا ساحر دانی کو بچا پائے گا یا نہیں۔ تو جناب اس کے لیے تو آپ کو چڑے رہنا پڑے گا ہمارے چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم نیو ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے چاؤ۔